नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं गुलाम नबी कुमार सैयद इरफान नबी के साथ GNK उर्दू और उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आप सब का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलमकार से मुलाकात के इस प्रोग्राम में हम आपको वक्तन फ़वक्तन उर्दू ज़बान और अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात से रूबरू कराते आए हैं। नाजरीन, आज भी हम एक नए मेहमान, एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू हुए हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। जी हाँ, आप हैं मोहतरम आदिल अशरफ साहब। आदिल अशरफ साहब जम्मू कश्मीर में उर्दू शायरी का नुमाइंदा नाम है, उर्दू ड्रामा का नुमाइंदा नाम है। आपने इन दोनों असनाफ में बहुत उम्दा काम किया है, बहुत मेयारी काम किया है। न सिर्फ रियासती बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त कायम की है। आपको जम्मू कश्मीर का हर फर्द जानता है, पहचानता है। आप गुज़िश्ता 3 दहाइयों से लिख रहे हैं और इसके अलावा उर्दू के शेरी वक़्त पर आप बिल्कुल लगातार मुसलसल छाए रहे। आज भी आप अपनी मेहनत और खुदादाद फ़नी सलाहियत की बुनियाद पर अदबी हलकों में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अदबी हलकों में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के अदबी हलकों में अपनी मुस्तहकम बल्कि मजबूत शनाख्त कायम कर चुके हैं। मोहतरम आदिल अशरफ साहब की अभी तक 3 किताबें चुकी हैं, जिसमें मजमूआ लज़्ज़त-ए गिरिया शामिल है। इसके अलावा इनके 2 ड्रामे, दो ड्रामों के मजमूए, तमसील दाग इनका पहला ड्रामों का मजमुआ था। उसके बाद चांद का हम शक्ल दूसरा मजमुआ शाया हुआ। इस तरह इनकी 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, एक शायरी का मजमुआ और 2 ड्रामों के मजमुए। जी हाँ नाजरीन, आज के अपने मेहमान से उनकी शख्सियत, ज़िंदगी और कारनामों पर मुफस्सल रोशनी डालेंगे। आइए अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोहतरम आदिल अशरफ साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। आदिल अशरफ साहब, सबसे पहले हम आपके बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से था। सबसे पहले मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप जो इस प्रोग्राम के पेशकार हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बराह रास्त अपने नाज़रीन के साथ रूबरू होने का मौका फ़राहम किया। कुमार साहब, जैसा कि आपने पूछा कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, मैं ये कहूँगा कि मेरी जो पैदाइश हुई है वो शहर ख़ास के मारूफ इलाके खानियार में हुई जी। और खानियार और नावपोरा के दरमियान एक इलाका आता है बड़ो बाग, और यहीं पर हमारा जो मकान है वो बरलबी सड़क वाक़या है और आज भी वो वहीं पे है, लेकिन अब हमने शिफ्ट किया हुआ है इलाही बाग। जहाँ तक खानियार का ताल्लुक़ है, ये बहुत ही मारूफ इलाका रहा है क्योंकि यहाँ पर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत गाह है। इस वजह से यहाँ पर वादी कश्मीर के अतराफ अकनाफ से लोग चले आते हैं जी, और ये इलाका काफ़ी मारूफ है और इस वजह से इस इलाके में काफ़ी गहमा गहमी रहती है जी। और यही इसी गहमा गहमी, इसी माहौल में मेरी जो इब्तिदाई ज़िंदगी है, मेरा बचपन वहीं पे गुज़रा। और जो वहाँ एक जो हमारे मकान के सामने एक सड़क गुज़रती है जी, वो बड़ी 24 घंटे उस पर ट्रैफिक चला करता था और इसी शोरगुल में मेरी पहली तालीम और तरबियत हुई जी। सबसे पहले मुझे एक सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया गया। उसके बाद हाई स्कूल में मेरी तालीम मुकम्मल हुई। 10th यही श्रीनगर से ही गवर्नमेंट हाई स्कूल नावपोरा से मैंने मैट्रिक पास किया। बड़ा मारूफ स्कूल था उन दिनों।
اور اس کے بعد جو ہے میں نے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لیا، چونکہ ان دنوں 11ویں سے ہی کالج سٹارٹ ہوتا تھا، اور اس کو ان دنوں کہتے تھے PUC، پری یونیورسٹی. تو میں نے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لیا، اور جو میرے یہ سبجیکٹس تھے وہ میں نے چوز کیے تھے کامرس. اس لیے چوز نہیں خود میں نے نہیں کیا، مطلب باقی جو میرے ساتھ ہم جماعتی تھے انہوں نے بھی چوز کیے تھے، یہی سبجیکٹ چوز کیا تھا. اور خوش قسمتی سے میں کہوں گا کہ ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا ان دنوں اردو کا آپشنل، اور یہ آپشنل سبجیکٹ جو ہے میں نے بھی چوز کیا، یہ آپٹ میں نے کیا. لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے دلچسپی تھی اردو زبان سے، یہاں تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے دلچسپی ہے اس زبان کے ساتھ. ان دنوں یہ جو باقی لڑکے بھی تھے وہ تمام یہی اردو ہی لیتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ اختیاری پرچے کے طور پر، اختیاری پرچے کے طور پر ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ آسان ہے، اسی وجہ سے بھی لیتے تھے، کیونکہ وہ بالکل کیونکہ وہ اردو میڈیم سے آئے تھے. میں بھی اردو میڈیم سے آئے تھے. جب میں نے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لیا تو یہاں جب پہلی بار میں اردو کی کلاس میں چلا گیا تو مجھے لگا کہ وہاں پہ ان دنوں زبردست فیکلٹی تھی، اردو کی فیکلٹی بڑی ذہین تھی وہاں ان دنوں. مخمور بدخشی صاحب اور محمد شفیع بس صاحب، عبدالرحمن بیگ صاحب، وہ بڑے اچھے اساتذہ کرام تھے. اور جب میں پہلی بار اردو کی کلاس میں بیٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے اس زبان میں انٹرسٹ ہے. تو اس محمد شفیع صاحب ہمیں اردو پڑھاتے تھے، انہوں نے غالب کا ترجمہ کیا. غالب کے اشعار چونکہ میں نے پہلے بھی پڑھے تھے، لیکن مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ ان میں معنوی اعتبار سے یہ بہت بلند اشعار ہے. تو کچھ میری سمجھ میں آنے لگا، اور میرے اندر کا جو شاعر تھا وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتا چلا گیا. اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، اور گھر پہنچ کے میں نے ڈائری اور قلم اٹھایا اور ٹوٹے پھوٹے اشعار لکھے. تو یہی سے ابتدا ہوئی شاعری کی. یہ آگے ہم بات کریں گے آپ کی شاعری کے حوالے سے. آپ کے خاندان کا تعلق یہیں سے تھا یا آپ؟ جی سری نگر سے ہی میرے خاندان کا تعلق ہے، لیکن شاعری کے ساتھ دور دور تک کسی کا واسطہ نہیں تھا. کسی بزرگ نے شاعری سے نہیں، بالکل بھی نہیں. بزرگ کا شاعری سے شغف نہیں تھا، بالکل بھی نہیں. اور جو آس پاس کا ماحول تھا وہ بھی کسی بالکل تعلق نہیں تھا، اور کوئی بھی شاعر نہیں تھا دور دور تک. مطلب یہ کہ آپ اپنے گھر کے واحد فرد ہیں یا اپنے اس علاقے کے واحد فرد ہیں جن کا شعری ذوق شوق ہے، بالکل لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. جی. تو عادل اشرف صاحب آپ اسی نام سے لکھتے ہیں، عادل اشرف کے قلمی نام سے لکھتے ہیں. پہلے آپ کا اصل نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اشرف شیخ ہے جی، اور بعد میں عادل تخلص کر لیا. جی. تو اس وجہ سے کیونکہ اس میں اے آتا ہے، ان دنوں مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایسے بچپن میں رکھا ہے عادل اشرف، تو یہ یوں ہی پھر آپ نے قلمی طور پر اختیار کیا. بالکل. عادل اشرف صاحب، آپ نے شاعری کی شروعات جیسے کہ کہا کہ غالب کے اشعار پڑھ کر آپ کو شعری ذوق پیدا ہوا. تو کب سے بنیادی طور پر آپ شعر کہنے لگے؟ شعر تو میں کالج کے زمانے ہی سے کہنے لگا. پھر جب میں کالج میں پڑھتا تھا پھر میں نے فائنل ایئر بھی پاس کیا اور شاعری چلتی رہی، اور میں نے ایک پوری بڑی ڈائری میں نے لکھ ڈالی. پھر میں اپنے دوستوں کو سناتا تھا تو وہ بھی سنتے تھے. لیکن پھر ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی اچھے استاد کے پاس چلے جائیں اور وہ آپ کو سمجھائے گا کہ شاعری کیا ہوتی ہے، اسی کو سمجھ آئے گا کہ آپ کہتے کیا ہیں. تو ہمیں تو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے. پھر مجھے ایک استاد کی تلاش رہی. بعد ازاں میں نے بہت سارے لوگوں کے پاس چلا گیا، لیکن مجھے لگا کہ وہاں پہ میری پیاس نہیں بجھی. جی. پھر ہوا یوں کہ کسی نے مجھے ایک خط دیا اکبر جے پوری صاحب کے نام. اکبر جے پوری صاحب سیدہ قدل میں رہتے تھے اور میں ناوپورہ میں. پھر میں ان کے پاس وہ خط لے کر چلا گیا اور انہوں نے بڑی خاطر تواضع کی میری، اور مجھے
یہ بھی بتایا کہ اس جو یہ شاعری ہے یہ بلینک ورسز میں نہیں لکھی جاتی ہے، اس میں وزن بھی ہوتا ہے. جب انہوں نے مجھے یہ وزن سمجھایا تو میرے سر پہ جیسے آسمان گر گیا. میں نے سوچا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں اب تک یہ شاعری نہیں ہے، باتیں تھی، خیال تھا. بالکل یہ خیالات تھے محض. تو مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن میں نے ٹھان لی کہ میں یہ سیکھوں گا. پھر میں ان کے پاس جایا کرتا تھا تو یہی سیکھنے کے لیے، وزن سیکھنے. وہ بھی اچھے طریقے سے سکھاتے تھے، لیکن بعد میں وہ بیمار رہنے لگے. جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ بستر علالت سے اٹھ کر مجھے یہ بالکل سبق دیتے تھے، یہ سمجھاتے تھے کہ وزن کیا ہوتا ہے. تو وہی روز ہی پڑھاتے تھے پہلے، لیکن مجھے زبردست کوفت ہوتی تھی کہ یہ بستر علالت سے اٹھتے ہیں اور ان کے گھر والے پھر چائے اور ناشتہ وغیرہ لے آتے تھے. مجھے زبردست کوفت ہوتی تھی چونکہ میں بہت شرمیلا تھا بچپن میں. تو مجھے زبردست دکھ ہوا کہ پھر بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. پھر میں نہیں گیا. اب مجھے تلاش تھی ایک اچھے استاد کی. تو خوش قسمتی سے میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک استاد سے ملاؤں گا، ایک وہ بہت اچھے شعر کہتا ہے. تو ہم ان کے پاس گئے تو پتہ چلا، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر فرید پربتی صاحب ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. تو پھر میں نے انہی سے عروض سیکھا، اور جو کچھ بھی آج میں جانتا ہوں تو انہی کی بدولت سے. پھر ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ جو دوستی اور جو یہ شاگردی اور یہ استاد کا رشتہ ہے وہ دوستی میں بدل گیا. چونکہ میں ان کے گھر جایا ہی کرتا تھے. بالکل وہ میرے گھر بھی آنے لگے اور سیدھا کچن میں داخل ہوتے تھے، اور اتنی ان سے دوستی ہو گئی. پھر وہ ان کے جب ان کی موت واقع ہوئی تب تک ہماری دوستی تھی. اور پھر ہم مشاعروں میں ایک ساتھ جاتے تھے اور پروگراموں میں ایک ساتھ جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے غالب کے اشعار پڑھ کر آگے بڑھنے، مطلب شاعری کی ابتدا کی. وہ چونکہ غالب کی غزلیں پہلے غالب کی غزلیں شائع ہوئی ہیں اور وہ اردو کے نصاب میں بھی شامل رہتے ہیں. بالکل. کیا آپ نے بھی اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا ہے کسی؟ جی بالکل، غزل گوئی سے ہی کیا ہے. اور بعد میں جب میں نے وزن سیکھا تو پھر الگ سے میں نے الگ سے ان کی ایک ڈائری بنائی اور پھر ان میں وہ جمع کرتا رہا. اور اب مجھے شوق تھا کہ یہ کہیں چھپ جائے. پھر ڈاکٹر فرید پربتی کے مشورے سے میں نے کلچرل اکیڈمی کو اپنی تخلیقات بھیجی. تو انہوں نے اس میں جو ان کا یہ شیرازہ نکلتا ہے اس میں وہ چھپ گئی. تو مجھے زبردست خوشی ہوئی. اس کے بعد وہ اپنے مشاعروں میں بھی مجھے بلانے لگے. تو اس کے بعد مجھے یہ اپنی جگہ یہ آرزو تھی کہ میرا جو کلام ہے یہ کسی نیشنل پرچے میں چھپنا چاہیے. تو پھر میں نے شاعر کو اپنا ایک کلام بھیجا تو انہوں نے پھر ایک غزل کو شائع کیا. تو اس سے میری زبردست حوصلہ افزائی ہوئی. چلتا ہے شاید آپ کی پہلی تخلیق شاعر میں ہوئی. جی بالکل. یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرے خیال سے 95 میں چھپا تھا. آپ نے 90 سے شروع کیا ہے تو آگے جا کر آپ کی 95 میں پہلی تخلیق وہ بھی شاعر میں شائع ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے. بالکل. تو آپ بنیادی طور پر کن کو اپنا استاد تصور کرتے ہیں؟ میرے استاد جنہوں نے آپ کی شاعری کی اصلاح فرمائی وہ فقط ایک ہی ہے اور وہ ہے ڈاکٹر فرید پربتی. تو ان کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے بعد مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اور نہ میں تب ان کے بعد کسی کے پاس گیا. اس وقت تک آپ کی تخلیقات فنی پختگی بالکل تھوڑا بہت آئی تھی وہ فنی پختگی. اور پھر میں نے باقی جو ٹیکنیکس ہے شاعری کی تو وہ میں نے بعد میں پڑھ کے اور اب بھی سیکھ رہا ہوں. جی مستقل انسان زندگی کے آخری دم تک بالکل انسان کو سیکھنا ہے. اور بالکل عادل صاحب، آپ کی ابھی تک 3 کتابیں شائع ہوئی ہیں. یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ میری کتابیں تو
2 تو میں نے خود ہی چھاپ لی تھی، اور ایک یہاں پر جو ایک شبیر مارجی صاحب ہیں، انہوں نے دوسری وہ کتاب چھپائی، میزان کا شعر، انہوں نے وہ ڈراموں کی کتاب تمثیل داغ میری شائع کی تھی. اچھا، آپ کا پہلا مجموعہ کا ڈراموں کا وہ مجموعہ نہیں، وہ داغ پر ایک مکمل ڈرامہ ہے ان کی زندگی پر، اور وہ پھر بعد میں ریڈیو سے بھی نشر ہو گیا. جی آپ کی اپنی دفتری اور گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر آپ شاعری کے لیے یا ڈرامہ نگاری کے لیے کیسے وقت نکال لیتے ہیں؟ ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا ہی پڑتا ہے، اور شام کو جب میں 4 بجے کے بعد گھر جاتا ہوں تو پھر اسی کے ساتھ لگا رہتا ہوں، اور رات بھر یہی کام کرتا ہوں. جی بالکل. ابھی خاص بات رہ گئی ڈراموں کے علاوہ آپ کا ایک اور ڈرامہ بھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، چاند کا ہم شکل. جی یہ ریڈیو ٹی وی ڈرامے، ان میں یہ عادل اشرف صاحب کا دوسرا ڈراموں کا مجموعہ ہے. پہلا ڈرامہ جو تھا وہ تمثیل داغ تھا، یعنی داغ کی شخصیت کے حوالے سے تھا. تو یہ دوسرا ڈراموں کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سارے ڈرامے ہیں جو ریڈیو اور ٹی وی کے لیے لکھے گئے ہیں، جو ریڈیو میں نشر ہوئے ہیں اور ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ بھی ہوئے ہیں. تو عادل صاحب، اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور بھی ڈرامے لکھے ہوں گے جو بھی غیر مطبوعہ صورت میں؟ جی میں نے تقریباً ریڈیو کے لیے 60 سے زیادہ ڈرامے لکھے ہیں، اور وہ نشر بھی ہو چکے ہیں، اور وہ اب میں ان کو کتابی شکل بھی دے سکتا ہوں. اسی طرح ٹیلی ویژن سے میرے اب تک 25 سے زیادہ پلیز نشر ہوئے، براڈ کاسٹ ہوئے. اس کے علاوہ کچھ 8-10 سیریلز بھی آ گئے ہیں، اور ان کی پذیرائی بھی ہوئی. اور خاص کر جو ریڈیائی ڈرامے ہیں، پہلا ڈرامہ میں نے یووا وانی کے لیے لکھا تھا، اور پھر اس میں اشوک کاکس جی نے اس میں تھوڑی بہت کریکشن بھی کی تھی اس میں، اور کچھ یہ وہ میرا پہلا ڈرامہ تھا، اور ایک تو کریکشن کی تھی، اور کچھ یہ جو کردار ہے ان کو بھی ایڈ کیا تھا. تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ ڈرامہ کس طرح لکھا جاتا ہے. پھر 1992 میں میں نے ایک اور ڈرامہ لکھا کشمیری میں، وقت فرشت، اور وہ نعیم احمد مہجور نے وہاں سے ریڈیو سے پیش کیا. پھر میری حوصلہ افزائی ہوئی، ایک اور ڈرامہ لکھا، وہ بھی کشمیری میں ہی تھا. کشمیری زبان میں صرف ڈرامے لکھتا ہوں، اور بہت سارے ڈرامے بھی لکھے ہیں. اور جو یہ وقت فرشتے ہے تو نہیں، گوشین وول، وہ میں نے اس کے بعد لکھا. تو وہ پھر 5 سال تک ریڈیو سے نہیں ہوا. اس میں تب تک 4-5 پروڈیوسر ڈراموں کے جو بدل گئے، لیکن کسی نے نہیں کیا. سب 2-3 بار مجھے وہ ڈاک سے واپس ملا، لیکن اس میں مجھے پتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے، وہ ایک اچھا ڈرامہ ہے، لیکن انہوں نے واپس بھیج دیا. پھر میں وہاں گیا، ان پروڈیوسر صاحبان سے ملا، ان کو میں نے بتایا کہ اس میں کیا خامی ہے، تو آپ مجھے بتائیے تو میں وہ دور کروں گا. لیکن وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پائے. اس کے بعد 1997 میں نثار نسیم صاحب آئے، تو میں نے ان کو وہ ڈرامہ دیا. تو انہوں نے بڑی بددلی سے کہا کہ چلیے آپ یہاں چھوڑیے، تو اگر یہ ٹھیک ہوگا، معیاری ہوگا، تو ہم اس کو نشر کریں گے. لیکن بعد میں جب گھر چلا گیا، میں وہی ریڈیو کشمیر سے گھر ناوپورہ تقریباً 3 کلومیٹر ہے، میں پیدل چلا گیا گھر. میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کیوں نہیں ہوا. مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں کریں گے. پھر جب میں نے وہ جو ڈرامہ لکھنے کا جو مجھے شوق تھا، میں نے وہ ترک کر دیا. میں نے سوچا کہ اب میں ڈرامے نہیں لکھوں گا. تو بعد میں کسی اور ریکارڈنگ کے سلسلے میں ریڈیو جا رہا تھا، وہاں مجھے نثار نسیم صاحب ملے. تو انہوں نے مجھے دور سے کاریڈور میں نیچے دیکھا، اور وہ دور سے مسکرا دیے. اور جب میں ان کے قریب پہنچا، میں نے سلام کی، تو انہوں نے سلام کے جواب کے بدلے کہا، جاؤ عادل، آپ اوپر جاؤ میرے کمرے میں، وہاں پہ آپ کنٹریکٹ سائن کرو، منڈے کو آپ کا یہ ڈرامہ براڈ کاسٹ ہو رہا. تو پھر میں واپس ڈراموں کی طرف آ گیا. اور پھر
ایک اور ریکارڈنگ کے سلسلے میں ریڈیو گیا تھا, پھر نثار نسیم صاحب ملے, انہوں نے کہا آپ نے کوئی ڈرامہ نہیں دیا تب سے؟ میں نے کہا میں دوں گا انشاءاللہ, مگر اب کی بار میں اردو میں دوں گا. تو پھر میں نے ان کو ایک اردو ڈرامہ دیا, اور جنگ چھڑ گئی, اور وہ جو ورلڈ یہ پالیٹکس ہے وہ اس پہ تھا, تو انہوں نے کیا, تو اس کی زبردست پذیرائی ہوئی, اور پھر مجھے پیچھے مڑ کر اور آگے میں نے مسلسل لکھتا رہا, اور اللہ کا کرنا ہے کہ مجھے ریڈیو سے ہی پھر فون آتے تھے, آپ اپنا ڈرامہ دیجئے, اور وہ یہاں تک کہ آج تک 60 سے زیادہ ڈرامے نشر ہو چکے ہیں. بہت خوب. اس کتاب میں بھی آپ کے 8 ڈرامے شامل ہیں. ریڈیو ڈرامے 4 ہیں اور ٹی وی ڈرامے 4 ہیں. چاند کا ہم شکل اس کتاب کا نام بھی ہے. اس عنوان سے ایک اندر ایک ڈرامہ ہے, قاتل لمحے, نئے انداز نئے مجرم, اور آستین کا سانپ. یہ 4 ڈرامے جو ریڈیو پر نشر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹی وی ڈرامے ہیں, لہو رنگ تصویر, زندگی کے آس پاس, سنہرے خواب, زہر آب, یہ 4 ڈرامے جو ٹی وی سے نشر ہوئے, ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں. بالکل. تو مقدمہ اس کتاب کا لکھا ہے ڈاکٹر محی الدین ظہور کشمیری صاحب نے, اور پیش لفظ آپ نے خود تحریر فرمایا ہے. اور اس طرح آپ نے کشمیری کے علاوہ اردو زبان میں بھی ڈرامے لکھے ہیں. 2 زبانوں میں آپ ڈرامہ نگاری کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, شاعری کا مجموعہ ایک آپ کا لذت گریہ نام سے شائع ہوا ہے. یہ مجموعہ کب شائع ہوا؟ اس کے بعد آپ کی تخلیقات کتابی صورت میں کیوں منظر عام؟ یہ 2002 میں شائع ہوا ہے, لذت گریہ. اس کے بعد اب تب سے کوئی شعری مجموعہ نہیں آیا, کیونکہ جب میں اس کو اب آج پڑھتا ہوں لذت گریہ کو, مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں پر اس میں غلطیاں میں نے کی ہے, وزن کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے, اس میں وزن کی کہیں کہیں غلطیاں ہیں, اور میں اب کی بار وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اس لیے وہ میں نے ابھی شعری مجموعہ نہیں نکالا ہے, انشاءاللہ بہت جلد آئے گا انشاءاللہ. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب انسان کسی معیار تک پہنچتا ہے, جب کسی پڑاؤ تک پہنچتا ہے, تو پچھلا لکھا ہوا اس کا کمزور لکھا نظر آتا ہے. بالکل بالکل. تو ہمیشہ یہ بھی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. اگر آپ کو اپنا کلام معیاری لگتا ہے, پھر بھی آپ جب بزرگی میں قدم رکھیں گے, ایک پڑاؤ میں, ایک اور زندگی کے پڑاؤ میں قدم رکھیں گے, تب آپ کو لگے گا کہ اس کلام میں مزید ترمیم و اضافے کی گنجائش تھی. صحیح بات ہمیشہ رہتی ہے. تو انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو مسلسل سیکھنا ہے, اور زندگی سیکھنے اکتساب کا عمل ہے. تو ڈاکٹر صاحب, جموں کشمیر میں اردو ڈرامے بہت کم تحریر کیے جاتے ہیں. ابھی نور شاہ صاحب ہیں, وحشی سید صاحب ہیں, آپ نے تحریر کیے ہیں, اور نذیر مشتاق صاحب نے بھی تحریر کیے ہیں, اور بھی کئی اہم نام ہیں. ابھی مشتاق مہدی صاحب ہیں, انہوں نے بھی کشمیری اور اردو دونوں زبانوں میں ڈرامے تحریر فرمائے ہیں, جو دونوں جگہوں پہ سے شائع ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو موجودہ منظرنامہ ہے اردو ڈرامہ کا کشمیر میں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں, یا اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے اس میدان میں؟ محنت کی تو بہت ضرورت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اردو ڈرامے میں اب زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے, اور جو مقامی زبانیں ہیں تو وہ لوگ اسی میں لکھنا پسند کرتے ہیں. اور کیونکہ اردو ڈرامہ لکھنا اس میں محنت زیادہ ہے, مشکل تو نہیں ہے, مشکل کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ پوری اردو ورلڈ کے ساتھ ہے. تو اس لیے اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, آپ میرے خیال سے ایسے پہلے متحرک و فعال شاعر ہیں جو سوشل میڈیا, خصوصاً فیس بک کے ادبی فورمز پر جموں کشمیر کی نہ صرف ریاستی, قومی, بلکہ بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں. اس فہرست میں اور بھی نام جوڑے جا سکتے ہیں بعد میں, تاہم آپ کی انفرادیت اپنی جگہ برقرار ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کا ادب یا زبان کو فروغ دینے میں کیا کردار رہ سکتا ہے, کیا رول ادا کر سکتا ہے سوشل میڈیا, بشرطیکہ کہ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے. جیسے کہ پہلے ہماری جو تخلیقات تھی وہ مختلف میگزینوں میں چھپتی تھی,
تو مگر زیادہ لوگوں کے پاس نہیں پہنچتے تھے وہ میگزین، اور آج بھی جو رسالے ہیں وہ زیادہ لوگوں تک نہیں، صرف ادبی لوگوں تک ہی پہنچتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، یہ سوشل میڈیا گھر گھر میں یہ غزلیں جاتی ہیں، اور جن کا اس میں زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کا بھی وہ شوق بڑھتا ہے کہ ہم بھی اس کو دیکھیں، اور دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب لائک بھی کرتے ہیں۔ پہلی بار وہ شوقیہ طور پر وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن دوسری بار تیسری بار وہ اس پہ غور کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا انٹرسٹ بھی بڑھتا ہے شاعری میں۔ اور جہاں تک فیس بک کا تعلق ہے، میں نے اب تک بہت سارے فورمز میں طرحی مشاعرے میں شرکت کی ہے، تقریباً 700 غزلیں میں طرحی غزلیں لکھ چکا ہوں اب تک۔ اس سے مجھے بھی فائدہ ملا ہے، نہ صرف مطلب یہ کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ لوگ مجھے جاننے لگے ہیں، نہ صرف اتنا کہ مجھے ذاتی طور پر بھی مجھے یہ اس میں ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ مجھے فائدہ بھی ملا ہے۔ میں ان بحروں میں نے کلام لکھنا شروع کیا جن کی طرف میں دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ بڑے بڑے استاد شاعر اس میں انوالو ہے ان چیزوں میں، بڑے بڑے شاعر ان طرحی مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر جب ایک مشاعرے میں تقریباً 100 لوگ ایک ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور پھر ان کا کلام جب پڑھتے ہیں تو وہ ان سے انسان سیکھتا ہے کہ مطلب کچھ یہ ضروری ہے، مطلب اس میں غیر معیاری کلام بھی ہوتا ہے، لیکن اچھا کلام بھی ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی لکھتے ہیں۔ جب ان کا پڑھتے ہیں پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری شاعری کہاں ہے اس وقت، اور اس وقت جو شاعری ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اور پھر انسان خود بھی اس سانچے میں ڈال سکتا ہے۔ جی بہت خوب، آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہے کہ طرحی مشاعروں کی کیا اہمیت ہے، اور آپ نے طرحی مشاعروں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ کچھ لوگ اس کا بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں طرحی مشاعروں میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء نے، غالب نے طرحی مشاعروں میں شرکت کی ہے، اور بہت سارے جتنے بھی شعراء ہیں بڑے بڑے، انہوں نے طرحی مشاعروں میں شرکت کی۔ یہاں تو مگر اس میں جو آج کل فیس بک پہ آ رہے ہیں، جس طرح شعر کہنا فن ہے، اسی طرح میرے خیال سے طرحی مشاعرہ کہنا بھی بڑا فن ہے۔ بالکل اس میں جس طرح آپ لوگ غالب کی زمین میں غزلیں کہتے ہیں، میر تقی میر کی زمین میں غزلیں کہتے ہیں، تو پھر آپ میر نے کیا کہا، پھر اس بحر میں اس غزل میں شعر کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی کام قرار دیا جا سکتا ہے۔ عادل صاحب، میرے خیال سے طرحی مشاعروں سے مراد کسی مشہور شاعر کی غزل یا کسی شاعر کی مشہور غزل، کہ کسی مصرے زمین میں غزل کہنا، شعر کہنا، اس سے مراد لیتے ہیں۔ نہیں، ایکچولی صرف اس میں ایک مصرع فقط مصرع ہوتا ہے، باقی جو آپ کے خیالات ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں، باقی مصرع آپ خود جوڑتے رہتے ہیں، اور خیال بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ یہ ضروری نہیں کہ اسی کے خیال اس کے جو جس کا مصرع ہو اس کے خیالات نہیں ہوتے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس سے ڈیفرنٹ صرف ایک مصرع ہوتا ہے۔ جی، جس طرح آپ مان لیجیے مثال کے طور پر تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، آپ کو اس زمین کے شعر پر غزل کہنی ہے، تو اس طرح باقی اشعار آپ کے خود جوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ یہ پھر ان کی تقلید ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل آپ کے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس میں پیش کرتے ہیں، جس طرح باقی آپ اپنی زمین میں لکھتے ہیں، اسی طرح بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طرحی مشاعرے منعقد ہوتے رہتے ہیں، بلکہ لگاتار فیس بک واٹس ایپ اور دیگر سوشل سائٹس نے اس کو عام کیا ہے۔ یہاں تک اس نے نہ صرف طرحی مشاعروں کو بلکہ شعری محفلیں بھی اب آن لائن منعقد ہونے لگی ہیں، خاص کر کووڈ-19 میں تو زیادہ ہی کچھ زیادہ اس میں انہیں محفلوں کو، طرحی مشاعروں کو اہمیت دی گئی، اور یہ فرض بھی بنتا تھا کہ ان دنوں گھر میں بیٹھ کر کچھ کیا جائے، اب اگر ادبی کام کیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو لیکن طرحی مشاعرے پر، طرحی مصرے پر کہی گئی غزل بعض اوقات لوگ اسے سرکہ قرار دیتے ہیں، بعض جنہوں نے شاعری کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ توارد ہے،
یا میں نے کہیں یہ سنی ہے غزل. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بالکل اس میں سارے جو مصرے ہوتے ہیں, جو سارے اشعار ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتے, صرف قافیے, اور قافیے بھی اس میں آپ اپنے جوڑ سکتے ہیں, صرف ردیف وہ ہے ترہی ہوتا ہے, مطلب اس ردیف کو فالو کرنا ضروری ہے, باقی کسی چیز کو آپ فالو نہیں کریں گے. بالکل جی, یقیناً بہت عمدہ طریقے سے سمجھایا کہ ترہی مشاعرے سے کیا مراد ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور سوشل سائٹس پر جو آپ شاعری کر رہے ہیں اسے آپ نے صرف اپنے لوگوں تک محدود رہتے ہیں, بلکہ بین الاقوامی سب حدود بہت ہے اس کی شاعری. جو نئے شعراء ہے ان کے لیے, جو نئے شعراء ہے ان کے لیے بالکل یہ جو فیس بک ہے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں, اور پہلے یہ وزن سیکھیں اور اس کے بعد وہ شاعری کریں, اور پھر ساری دنیا ان کا استقبال کرے گی. کیا شاعر کے لیے وزن پہلے جاننا بہت ضروری ہے؟ وزن بہت ضروری ہے, عروض بہت ضروری ہے. عروض کے بغیر شاعری بالکل نثر ہے. جی بالکل, وہ اس کو نثر کہا جائے گا اگر اس عروض کے بغیر کوئی لکھتا ہے, بلینک ورسز میں لکھتا ہے, تو یہ نثر ہے. عادل صاحب, آپ نے کس صنف سخن میں تبازمائی کی ہے؟ آپ نے غزلیں تو کہی ہیں, وہ کوئی شک نہیں. کیا آپ نے قطعات, رباعیات, نظم؟ نہیں, رباعی تو میں نے نہیں کی, نظمیں کہی ہیں اور قطعات بھی کہے ہیں. جی, تو بس زیادہ رباعی نہیں کہی ہے, چونکہ آپ کے استاد محترم بالکل رباعی کے ماہر استاد تھے, بالکل شک نہیں. تو میں نے سوچا آپ نے رباعی نہیں, وہ قطعات, نظمیں میں کس صنف میں آپ نے لکھا ہے, کہا ہے؟ بس نظمیں بھی زیادہ نہیں کہی. نظم کی قسمیں بھی ہیں, نثر بالکل نہیں. جو جہاں تک نثری نظم کا تعلق ہے, اگر اس میں وزن نہ ہو تو وہ بے سود ہے, تو وہ فضول کہنا, وہ بھی نثر مانی جائے گی. میں اسے شاعری نہیں مانتا. پھر آپ جس چیز میں وزن ہے وہ شاعری ہے, جس میں وزن نہیں ہے وہ شاعری نہیں ہے. مطلب آپ کا خیال ہے کہ جو شاعری عروض بہور کو فالو کرتی ہو وہی شاعری ہے بس. مطلب پھر نثری نظموں سے جو ہمارے استادوں کا شیوا رہا ہے, بڑے بڑے جو غالب ہیں تو وہ عروض کو مانتے تھے, میر ہے وہ عروض میں کہتے تھے, بڑے بڑے جو بھی شعراء بڑے ہیں, اقبال ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کہاں یہ بے وزن کلام لکھا ہے. نہیں, نثری نظمیں بہت کہی, نثری نظمیں تو پتہ نہیں. صاحب ہیں دلی میں, پروفیسر صادق ہیں, بڑے استاد شاعر ہیں, بالکل, وہ تو شینکاف نظام ہیں, اور بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے نثری نظم میں اعتبار سے, مگر اس میں بھی وزن ہوتا ہے, نثری نظموں میں بھی وزن ہوتا ہے. اس میں ایک میٹر فالو کرتے ہیں, اور جس میں میٹر ہو وہی شاعری ہے, جس میں میٹر نہ ہو تو وہ شاعری کے زمرے میں نہیں آ سکتی. عادل اشرف صاحب, آپ چونکہ 3 دہائیوں سے مسلسل شاعری کے افق پر چھائے ہوئے ہیں, مسلسل شعر کہہ رہے ہیں, اخبارات اور رسائل جرائد میں بھی چھپتے رہے ہیں, نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے بھی, تو اس دوران آپ نے مختلف شعراء کا دور دیکھا ہوگا, جو بھی حیات ہیں, جو نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو جو آپ کی دوش بدوش رسائل جرائد میں چھپتے رہے, ایسے چند اہم شعراء کے نام بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے, اس بات کا اندازہ ہو کہ عادل اشرف صاحب کن کن شعراء کے دوش بدوش چھپتے رہے, لکھتے رہے, کہتے رہے. ہمارے یہاں جو شعراء ہے ان کی ایک اچھی خاصی فہرست ہے, جس میں راز صاحب ہیں, شفق سوپوری صاحب ہیں, نذیر آزاد صاحب ہیں, اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر فرید پربتی صاحب ہے, سلطان حق شہیدی صاحب ہے, ہمدم کشمیری صاحب ہے, محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ ہے, پروین راجہ صاحب ہے, اور بھی پرویز مانو صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے شعراء ہیں, مجھے معاف کیجیے اگر شہدہ صاحب ہیں, بشیر دادا صاحب ہیں. تو یہ شعراء ہے جو آج لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. جی, زاہد مختار صاحب ہے, مجھے معاف کیجیے, یاد یہ ظاہر ہے کہ سب لوگ کے نام لینا یہاں. حسن انظر صاحب ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں وہ. جی,
ہمیں اس بات سے واقفیت ہوتی ہے کہ آپ کی جس شاعر سے، جس ڈرامہ نگار سے، جس تخلیقار سے ہم روبرو ہوئے ہیں، ان کی دور کون سے لوگ لکھتے رہے، تاکہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، جو کل کی پود آئے گی، ان کو بھی پتہ چلے کہ عادل اشرف صاحب کے معاصرین میں کون کون لکھتے تھے، ان کے زمانے میں کون کون لوگ لکھتے تھے. یہ آسانی کے لیے ہے، ظاہر ہے سب لوگوں کا نام ہم نہیں لے سکتے یہاں پر. تو عادل اشرف صاحب، آپ نے اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں، آپ اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں جی 3 دہائیاں. آپ نے کہا کہ آپ 1995 میں آپ کا پہلا ڈرامہ شائع ہوا، تو ابھی تک حال تک آپ نے اتنی ادب کی خدمت کی کہ آپ کو مختلف تنظیموں نے، ادبی تنظیموں نے انعام و اکرام سے نوازا ہے. نہیں، کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز نے وہ نوازے ہیں، کچھ انعامات سرکاری سطح پر توجہ نہیں دی گئی. ایک بار مجھے ایک ڈاکیومنٹری پر، جو ریڈیو سے میری ڈاکیومنٹری ہوئی تھی، اس پہ نیشنل ایوارڈ آنا تھا، اس کا اناؤنس بھی ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے پھر وہ واپس لیا گیا کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہوئی تھی کچھ سلیکشن کے دوران. لیکن ایوارڈ اسی کو ملنا تھا، لیکن بعد میں وہ دوسرے ڈاکیومنٹری کو دی گئی. اس میں تقریباً 25-26 ڈاکیومنٹریز یا باقی پروگرام تھے پوری انڈیا سے، لیکن اس کو ملا تھا میری ایک ڈاکیومنٹری کو، لیکن بعد میں وہ واپس لیا گیا. تو اس طرح تنظیموں نے آپ کو انعام اکرام سے نوازا ہے. میں یہ بالکل ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، لیکن ہاں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ورنہ ضروری بھی نہیں ہے. انسان اپنا کام کرتا ہے تو یہی کافی ہے. اور اگر کوئی آپ کو فون کرتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ایوارڈ سے کہیں زیادہ ہے. عادل صاحب، آپ اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ منتخب غزلیں ہوں یا منتخب کلام ہمارے ناظرین کو سنا. تو ضرور. ایک غزل کا مطلع ہے، ارشاد. نہ دل نہ جسم میرے رابطے میں کوئی نہیں، نہ دل نہ جسم میرے رابطے میں کوئی نہیں، غبار رہ کے سوا راستے میں کوئی نہیں. ابھی تو چاند کی بولے گی خود پرستی، اور ابھی تو چاند کی بولے گی خود پرستی، اور شب انا کے سوا فائدے میں کوئی نہیں. سفر میں رہی ساتھ آبلہ پائی، سفر میں رہی ساتھ آبلہ پائی، جنون دل کے سوا قافلے میں کوئی نہیں. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے. اڑان بھر بھی گئے وہ سبھی پرندے اب، اڑان بھر بھی گئے وہ سبھی پرندے اب، اجاڑ رت کے سوا گھونسلے میں کوئی نہیں. اب یہ شعر. پرانی راہ سے آئے ہیں کتنے دیوانے، پرانی راہ سے آئے ہیں کتنے دیوانے، محبتوں کے نئے سلسلے میں کوئی نہیں. اب یہ شعر. فضانے پھول کے رخ پر چھڑک سی دی شبنم، فضانے پھول کے رخ پر چھڑک سی دی شبنم، ہوا نہ رت نہ صبا قاعدے میں کوئی نہیں. اب یہ مقطع ملاحظہ فرمائیے. ہماری آنکھ کو بھایا نہیں کوئی عادل، ہماری آنکھ کو بھایا نہیں کوئی عادل، نگاہ یار کے بھی زاویے میں کوئی نہیں. نہ دل نہ جسم میرے رابطے میں کوئی نہیں، غبار رہ کے سوا راستے میں کوئی نہیں. بہت عمدہ. اور سنائیں. ایک غزل سے دل نہیں بھرے گا، ایک اور سنائیں. اب ایک اور غزل ملاحظہ فرمائیے. غزل کا مطلع ہے، تیرے سوا کسی سے طبیعت نہیں ملی، تیرے سوا کسی سے طبیعت نہیں ملی، ایسا نہیں کہ مجھ کو محبت نہیں ملی. رشتوں کی ہر ڈگر پہ ملا ایک غبار سا، رشتوں کی ہر ڈگر پہ ملا ایک غبار سا، ماں کی محبتوں میں کثافت نہیں ملتی. ایک بار دیکھتے ہی رہے تم کو دور تک، ایک بار دیکھتے ہی رہیں تم کو دور تک، پھر اس کے بعد جیسے بصارت نہیں ملی. واہ واہ واہ. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے.
تم کو انا نے روک لیا ہوگا جانے جہاں، تم کو انا نے روک لیا ہوگا جانے جہاں، ہم کو ہمارے دل کی اجازت نہیں ملی۔ جذبات آج صاحب ہماری ناظرین کی طرف بھی مخاطب ہو، وہ آپ جذبات ہو گئے ہیں سخن سے خفا خفا، جذبات ہو گئے ہیں سخن سے خفا خفا، لفظوں کو شاعری کی رفاقت نہیں ملی، آنکھ میں وصل کا تھا تبسم کھلا ہوا، آنکھ میں وصل کا تھا تبسم کھلا ہوا، آنسوں کو تیرنے کی اجازت نہیں ملی، پڑھتے رہیں نگاہ میں ہر شخص کی مگر، پڑھتے رہیں نگاہ میں ہر شخص کی مگر، دیوار پر نگر کی عبارت نہیں ملی۔ واہ کیا بات ہے۔ پتھر پگھل رہے تھے صنم کی زبان پر، پتھر پگھل رہے تھے صنم کی زبان پر، شیشے کے جسم میں بھی نزاکت نہیں ملی۔ واہ کیا بات ہے۔ ایمان کہیں ملا تو کہیں بندگی ملی، ایمان کہیں ملا تو کہیں بندگی ملی، ہر آدمی میں ہم کو شرافت نہیں ملی۔ خوب، بہت خوب، کیا بات ہے۔ شکریہ۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، بے دین ایسے بھی ہیں سخن کے جو کہتے ہیں، بے دین ایسے بھی ہیں سخن کے جو کہتے ہیں، غالب کو شاعروں کی امامت نہیں ملے۔ کوئی، اب مقطع ملاحظہ فرمائیے، کوئی حریف کہتا رہا سن کے یہ غزل، کوئی حریف کہتا رہا سن کے یہ غزل، عادل کی شاعری کو سماعت نہیں ملی۔ کیا خوب ہے، بہت عمدہ کلام، بہت عمدہ کلام آپ نے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، قارئین کو محظوظ فرمایا، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ عادل صاحب، اب ہم آخری پڑاؤ پر آئے ہیں، آپ کا ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام رہے گا آخر میں، جو اردو زبان کی طرف آنے کی سوچتے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، تخلیقات شائع کر رہے ہیں، ڈرامے لکھ رہے ہیں؟ جو شاعر حضرات ہیں، جو نئے شعراء آ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کسی استاد کے پاس جائیں اور جو وزن ہے، عروض ہے، وہ سیکھیں اور اس کے بعد شاعری کریں، اور جو ڈرامہ نویس ہے وہ کسی جو ڈراموں پہ کتابیں آئی ہیں وہ پڑھیں اور پھر اپنا سفر جو ہے آگے رواں دواں رکھے۔ جو افسانہ نگار ہیں وہ بھی کسی استاد کے پاس جائیں اور ان کو اپنے افسانے دکھائیں اور اس کے بعد اپنی راہ گامزن کریں۔ یہاں ایک خاص بات یاد آئی کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ بنا کسی کو دکھائے افسانہ، شاعری یا سیدھے شائع کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن پھر بعد میں اس میں کئی طرح کی خامیاں نکلتی ہیں۔ بہرحال جب کسی استاد کو دکھایا جائے اپنا کلام، اپنی بالکل استاد کو دوسرے ایکسپیرینس ہوتی ہے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی اور ایک بہتر چیز ایک سامنے آئے گی، جی کسوٹی پر پرکھ کر وہ سامنے آئے گی تو ان کا وقار، ان کا اعتبار و معیار ضرور بڑھ جائے گا۔ تو آپ نے بہت خوب عمدہ باتیں بتائیں، اپنی زندگی، اپنی شخصیت، اپنے